अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लाम का इस्लामी न्याय हो चुका है। मुहर्रम का महीना ये अपने साथ न सिर्फ एक नया साल लेकर आया है, बल्कि एक नए मज़ामीन और नई उम्मीदें और नई तमन्नाएं और एक अजीम और नया पैगाम लेकर हम पर तलू हुआ है। और इस मौके पर नया साल मुबारक कहना जो है बड़ा ही मुनासिब होगा। लेकिन इसके साथ साथ मुहर्रमुल हराम का महीना अपने साथ जहां ये नया साल लेकर तलू हुआ है, अपने साथ एक अजीम पैगाम भी लेकर आया है। जिस तरह ज़िलहज्जा में कुर्बानी थी और कुर्बानी का उन्वान हज का बड़ा अहम तरीन मकसद और पैगाम है, इसी तरह यूं महसूस होता है कि इस्लामी साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से और उसका आगाज भी कुर्बानी से हो रहा है। और ये पैगाम है इस तरफ कि हमें हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और कुर्बानी ही जो है असल है दीन हक की, और इसी पर इस्लाम की सारी बुनियाद है। और मुहर्रमुल हराम में जहां हम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को याद करते हैं, वहाँ एक इस्लामी तारीख का बड़ा ही दर्दनाक गमनाक वाक़या रूप पजीर हुआ था, जिसको हम हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मासूम करते हैं, और जिसकी याद जो है आज भी तकरीबन 1390 साल बाद हम उस याद को हर साल ताज़ा करते हैं कि वो गम और वो जो अजीम शहादत हुई थी उसमें हमारे लिए क्या असबाक है और क्या पैगाम है। इसलिए शोरा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस अजीम और गमनाक वाक़या, जिसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के प्यारे और साहबजादे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, गोशाए जिगर सैयदना इमाम आली मुकाम की शहादत हुई थी। और इसलिए शोरा ने अपने अंदाज में इस अकीदत के नजराने पेश किए हैं। मिसाल के तौर पर कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इसमें हमारा जो अहले सुन्नत वल जमात का हमेशा जो जोर होता है वो इस बात पर होता है कि इमाम आली मुकाम की शहादत जो है वो एक अजीम शहादत थी, जो उनके रुतबे की निशानदेही करती है। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम का जो अजीम पैगाम था वो भी हमारे लिए अपने अंदर समोए हुए है। तो इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मैं यही कोशिश करूंगा कि समझने की कोशिश करें कि हजरत इमाम आली मुकाम की ये जो अजीम शहादत थी, इसका मकसद क्या था, आपका पैगाम क्या था जो आप मुसलमानों को देना चाहते थे, और क्यों आपने अपनी जिंदगी का ये अजीम नजराना सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने अहलो अयाल और अपने 72 अजीम नफूस की शहादत पेश करके हमें क्या सबक दिया। और नाजरीन, इससे हमें ये महसूस होगा कि पता चले कि इस्लाम जो है ये कोई आम जो है वो दीन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़ी कुर्बानियां और बड़ी सीरियसनेस है। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से इंसान को वो मकाम हासिल नहीं होता कि वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का मकबूल, अल्लाह का महबूब बन जाए, बल्कि इसके लिए हमें हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो नाज़रीन, आइए ज़रा मुहर्रमुल हराम के महीने के मतलब जो है ना गुफ्तगू करते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना पहले इस्लाम से कबल भी एक ख़ास महीना था, जिसमें किसी किस्म की जंगो जदल और लड़ाई झगड़े की इजाज़त नहीं थी। जिस तरह के रजब और ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा हैं, इसी तरह
محرم بھی جو ہے یہ ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں کسی قسم کی قتل و غارت کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو، اور تو آلریڈی اس کا ایک خاص جو ہے وہ مقام تھا اس مہینے کا، اور لیکن امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی شہادت کے بعد مسلمان اسلامی کیلنڈر میں اس کو ایک خاص جو ہے وہ مقام دیا جاتا ہے۔ شاید ہمارے علماء نے جہاں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کا موقع سے سمجھا ہے، جہاں امام عالی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع سمجھا ہے، وہاں علماء کرام نے یہ بھی موضوع سمجھا کہ اس کے ذریعے اسلام کی جو حقیقت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، لہذا اس 10ویں محرم کو اور اس کے علاوہ پورا محرم کا مہینہ جو ہے اس کو ایک خاص انداز میں یاد کیا جاتا ہے، خاص قسم کے اس میں سبق دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں میں تو اس میں ایک تو چونکہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں ہوئی تھی، ہجرت کی بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ بھی ایک عظیم قربانی تھی کیا ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر بار چھوڑنا، اور وہ گھر بار چھوڑنا جس میں کعبہ ہے، جس میں مسجد حرام ہے، جس میں حجر اسود ہے، جس میں آب زمزم ہے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک کے نشان ہیں، جہاں ان کے اپنے محبوبین جو ہیں مدفون ہیں، اپنے پیارے جو ہیں دادا، اس کے علاوہ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اپنے خاندان کے لوگ مدفون ہیں، جہاں ایک تاریخ ہے اور جس کے ساتھ ایک وابستگی ہے، اس شہر کو اور اس گھر کو چھوڑنا میں اس لیے کہ دین اسلام کی حفاظت ہو اور دین جو ہے، دین کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے، یہ ایک بہت بڑی اور ایک عظیم جو ہے وہ آپ کی قربانی تھی۔ تو آلریڈی آپ دیکھیں کہ ہجرت جو ہے جو محرم میں ہوئی تھی وہ بھی ایک خاص جو ہے قربانی کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک دوسرا موضوع جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ صبر کا ہے، چونکہ حضرت امام عالی مقام کی شہادت جو ہے اس میں سب سے بڑا جو سبق ہے وہ صبر کا ہے۔ تو اکثر ہم لوگ سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، میں نے یہ چند آیات سورہ البقرہ سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اس لیے کہ اس ماہ محرم کے جو مختلف نوع کے پیغام ہیں جن کا آغاز شہادت سے ہوتا ہے، اور شہادت کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنا، اپنا خون پیش کرنا، اپنی جان دینا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ
اللہ کے دین کے لیے اس طرح مستعدی کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور اس طریقے سے اس کی سچائی اور حقیقت کی گواہی دینا کہ غیر بھی تسلیم کر لے اور غیروں پر اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جو اسباق ہیں، وہ ان پر ظاہر کر دینا. کوئی چیز جو ہے اب خفیہ نہ رہ جائے نا، کہ واقعی یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے اور اس میں کسی قسم کا اشتباہ اب باقی نہیں رہا. یہ بہت ضروری ہے نا، یعنی شہادت کے معانی میں سے کہ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں ایک متوسط اور درمیانی امت بنایا ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ، اپنے زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی اختیار کرنے والے، خواہ وہ اخراجات کے معاملے میں ہو، خواہ وہ اپنے دینی معاملات میں ہو، کہ ہر جگہ وہ میانہ روی، کہیں بھی انتہا پسندی نہیں، نہ ایکسٹریم دائیں طرف اور نہ ہی ایکسٹریم بائیں طرف، نہ ایکسٹریم رائٹسٹ نہ ایکسٹریم لیفٹسٹ، بلکہ متوسط، سیاست میں ہو، مال میں ہو، دولت میں ہو، اخلاق میں ہو، تعلقات میں ہو، ہر کام میں جس چیز کو اپنانا ہے، جس اصول کو اپنانا ہے، وہ کیا ہے؟ درمیانہ روی. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نہ ہی مادہ پرست اور نہ ہی اتنے دین پرست کہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کی جو بے انتہا نعمتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے، اور نہ ہی یہ کہ دنیا کے اندر ایسے کھب جائے کہ اپنے مال کے حقیقی کو بھی بھول جائے، زندگی کے مقصد کو بھی، روحانیت کے جو مزے ہیں ان سے بھی محروم ہو جائیں. تو وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانہ روی اختیار کرنے والے. لیکن پھر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم نے تمہیں شہید بنایا. اور یہاں شہادت سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرمائیں گے کہ ہم نے کیا تمہاری طرف نبی نہیں بھیجا، کیا تمہاری طرف پیغام نہیں گیا، تو اس وقت مؤمنین، صادقین اور حقیقی جو مسلمان ہیں وہ کھڑے ہو کر عرض کریں گے یا الہ العالمین، ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچایا تھا، خواہ وہ اپنی اولاد، کنبے، شہر یا ملک تک ہو، ہم نے پیغام پہنچایا ہے. تو ناظرین اکرام، شہادت کا جہاں وہ مفہوم ہے جو آج کل ہم لے رہے ہیں، اور حضرت امام عالی مقام کی شہادت کا پیغام، اس کا جو تناظر ہے تو بڑا وسیع تناظر ہے جانا. یعنی صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد جو ہے یعنی جان دے دینا ہے، بلکہ اس سے آگے ہمیں اور اکثریت جو مسلمانوں کے ہیں انہیں یہ موقع کم ہی میسر آئے گا کہ وہ اپنا خون اور اپنی جان جو ہے سچ کے لیے، حق کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پیش کرے. اکثر جو ہے جو شہید ہم بنے، انشاءاللہ اس طرح سے بنے کہ ہم اپنے دین کے گواہ ہوں، اس کی سچائی کے گواہ ہوں، اور دوسروں تک اس پیغام کو خوبصورت انداز میں پیش کریں، نمونے کے ذریعے، اپنی جود و سخا کے ذریعے، اپنے فوڈ بینک کے ذریعے، اپنی چیریٹیز کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنی خدمات کے ذریعے، اور اپنی ذہانت اور اپنے زیرک ہونے کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ نفع دے کر یہ شہادت اور گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ گواہی دینا یہ بھی عظیم شہادت ہے، جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اور اس کے ساتھ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام بھی جو ہے وہ اسی کے لیے تھا. تو ناظرین، میں نے عرض کیا کہ ہم بات کر رہے ان آیات کی جو سورہ البقرہ میں ہے، جو بڑی مشہور و معروف ہیں، اور صبر کے عنوان سے ہم ان کو سمجھتے ہیں. اور میں نے بھی اپنے ترجمہ قرآن پاک مجسٹک قرآن میں ان کا جو عنوان باندھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر سے لے کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پوری جو
5 آیات ہیں ان کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ صبر کرو۔ شروع صبر سے ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے صفا اور مروہ پر۔ اور میں نے صفا اور مروہ کی آیتوں کو اس لیے اس میں شامل کیا اس حصے میں کہ اصل میں حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی صبر کیا تھا، ایسا صبر کیا تھا کہ وہ ایک نمونہ بن گیا۔ گویا کہ قرآن پاک یہاں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں صبر کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم مدد حاصل کرو اور مدد چاہو کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور جانو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کا اختتام جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ نشانیاں اس لیے بنی کہ ایک صابرہ نے، ایک اللہ کی صابر عورت نے، ایک پیغمبر کی صابرہ خاتون نے، ایک پیغمبر کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان جو دوڑ لگائی تھی پانی کی تلاش میں، اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا نہ ختم ہونے والا چشمہ جو ہے وہ عطا کیا تھا، وہ بھی صبر کا نتیجہ تھا۔ تو ناظرین، اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بڑے ایک خاص طریقے سے ان کا آپس میں ربط اور جوڑ ہے، اور یہ جو پورا یعنی آدھا رکوع ہے جسے آپ سیکشن کہیں گے، ایک ہی عنوان ہے اس کا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں جہاں شہادت کی ہم بات کریں گے، جہاں ہم حضرت امام عالی مقام کی اس عظیم شہادت میں جو میدان کربلا میں آپ نے پیش کی تھی اپنی اور اپنے خانوادے کی، وہاں ہم صبر کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام نے، اہل سنت جماعت کے علماء کرام نے خصوصی طور پر اس مہینے کو اس عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ جمعوں پر، دیگر واضحوں میں انہی عنوانات پر تعلیم دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جس چیز پر غور کرنی ہے، اور اکثر لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی اس کا اصل مقصد کیا تھا، جو ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں اس چیز پر غور کرنی چاہیے کہ آخر حضرت امام عالی مقام بڑے آرام کے ساتھ مدینہ المنورہ میں اپنے نانا جان کے گنبد کے سائے میں ایک قسم کی آرام کی زندگی تھی۔ آپ کی عمر تقریباً 60 سال کی تھی۔ اس وقت آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ مدینہ منورہ کی پر نور شعاؤں کو اور گنبد خضرا کے اور اپنے نانا کے روضہ مبارک کو چھوڑ کر، مسجد نبوی کو چھوڑ کر آپ وہاں سے کربلا میں جائیں؟ آخر کیا حاجت تھی اس عمر میں، جبکہ آپ کو ایک بڑی اچھی پینشن، ایک وظیفہ مل رہا تھا اور یزید مزید دیتا آپ کو، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، کسی قسم کا وظیفہ تم سے نہیں لینے کے لیے تیار، اور نہ تیری بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر مزید جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آئے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر ہم بہت زیادہ اپنا وقت لگاتے ہیں جو کربلا کے پہلے کی باتیں ہیں، مثال کے طور پر مسلم بن عقیل آپ کے جو کزن ہیں، ان کی شہادت پر وہ کیسے کوفہ گئے، کیسے پکڑے گئے، اور وہ سارا، لیکن جو مقصد ہے اس عظیم شہادت کا وہ ہم بہت موقعوں پر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں، میں جو ہے وہ توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ امام عالی مقام کا ایک عظیم مشن تھا۔ آپ یاد رکھیں شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رئیس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ
سید الشہداء ہوں گے. آپ اور حسن آپ کے بھائی جو ہیں سیدہ الشہداء، شہیدوں کے آپ جو ہے وہ سربراہ ہوں گے. سو آپ کا مقام جو ہے وہ آگے ہی ایک لحاظ سے بنایا گیا تھا جائے، کوئی شک نہیں. لیکن ہم عرض کریں کہ کیوں آپ نے اس شہادت کے لیے تیار ہوئے اور کیوں آپ نے یہ قدم اٹھایا. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس مقصد شہادت پر جو ہے، کیا آپ تخت و تاج کی تلاش میں تھے؟ یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک خاص وضع کی حکومت قائم کی تھی، ایک خاص قسم کا نظام جو ہے بنایا تھا، اور جو قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ایک خاص انداز میں پیش کیا تھا. اور یہ بتانا مقصود تھا کہ جہاں دین اسلام جو ہے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وضو اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور ہماری ذہنی سوچ کو ایک صحیح ڈگر پر چلاتا ہے، وہاں دین اسلام جو ہے ہمارے ریاستی امور جو ہیں ان میں بھی اس کا ایک رول ہے. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ دعوت یہ دے رہی کہ ہاں اسلام جہاں تمہیں عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے وہاں تمہیں ریاست کے حقوق جو ہے اور ریاست کی جو پابندیاں اور حدود ہیں وہ بھی سکھاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید جو ہے وہ تھوڑے دیر بعد جو ہے نا گفتگو کریں گے کہ حضرت امام عالی مقام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اصل کیا مقصد تھا یہ شہادت پیش کرنے کا، اور یزید کا مقابلہ کرنے کا اصل مقصد کیا تھا کہ ایک عظیم دانا اور زیرک اور بزرگ ترین شخص جو میں نے جیسے عرض کیا کہ 60 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اور جو ایک بڑی آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں کیا پڑا تھا کہ وہ وقت کا جو بادشاہ تھا اسے چیلنج کرتے. ٹھیک ہے جی، آپ اس دینی علوم اور شریعت کے ماہر تھے اور ہر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ انشاءاللہ اس پر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم گفتگو کریں گے. لیکن آئیے وہ جو موضوع میں نے شروع کیا تھا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کو ہم اس میں کیا عنوانات ہیں جن کی طرف خصوصی توجہ جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے اور اعلیٰ انداز میں اور کامیاب انداز میں بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جو یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اصل میں قرآن پاک نے صبر اور صبار شکور کہا ہے کہ مومن کیا ہوتے ہیں؟ صبار شکور، بہت ہی صبر کرنے والے اور بڑا ہی شکر ادا کرنے والے. یعنی گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی جو اخلاقی نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ صبر کرنا اور شکر کرنا. اور جب تک یہ نعمتیں نہیں، یہ اقدار نہیں ہوں گی صبر کی اور شکر کی، تو انسان جو ہے گویا کہ ایمان کی جو علامت ہے اس سے محروم ہوگا. تو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور پھر آگے فرمائے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو جائے نا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. تو انشاءاللہ اس چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ صبر کی جو نعمت ہے
یہ حضرت امام عالی مقام نے کیسے ہمیں سکھائی جو ہے نا، اور یہ سب میں سیکھنے کی بات ہے۔ محرم جو ہے نا صبر سیکھنے کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ اس بات پر ہم اور مزید جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 1443 سنہ ہجری کا آغاز ہوا ہے، اور الحمدللہ محرم الحرام کے آغاز پر میں نے بھی چاند دیکھنے کی کوشش کی تھی الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے یوں ہوا کہ مجھے تو یہاں نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ برطانیہ میں اس وقت ماشاءاللہ مون سائٹنگ کے بہت سارے باذوق نوجوان ہیں پورے ملک میں، تو انہوں نے مون سائٹنگ جو ادارہ ہے اس کے ماتحت مختلف جگہوں سے چاند دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ 3 جگہوں پر چاند جو ہے وہ سوموار کو نظر آیا تھا، اتوار کو نظر آیا تھا، جس کی وجہ سے سوموار کو جو ہے وہ پہلی محرم الحرام سے ہے نا۔ تو الحمدللہ یہاں اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ برطانیہ میں بھی اگر دیکھنا چاہیں تو چاند نظر آ جاتا ہے، گو اکثر ابر آلودگی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مختلف جگہوں پر اگر فرض کرو 100-200 جگہوں پر ہم لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مطلع صاف ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ ہیلی فیکس میرا پرانا شہر ہے جہاں میں وہ پہاڑی پر ہے، پینائن جو سب سے اونچی یہاں پہاڑی ہے برطانیہ کی، اس کے اوپر ہے، لہٰذا وہاں سے جو ہے نا الحمدللہ اتوار کو چاند نظر آیا تھا جو ہے نا۔ تو میری عرض کرنے کا مقصد ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ 1443 کا آغاز ہوا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے اہل سنت والجماعت اور ہمارے شیعہ دوست جو ہیں وہ بھی اس مہینے میں محرم الحرام کے موقع پر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی وہ جو عظیم شہادت ہے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مقصد شہادت کیا ہے، تو میں نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ایک طرف تو یہ ہمیں صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے، قربانی کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو روح اسلام ہے، جو روح ایمان ہے، جو روح مومن ہے۔ بغیر قربانی کے نہ ایمان کا تصور ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسلام کا کوئی تصور بنتا ہے، کہ اور جس کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی دی۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اپنے اس عمر میں تھے جس میں انسان آرام چاہتا ہے اور جس میں انسان جو ہے وہ آسودگی چاہتا ہے، لیکن آپ جب یہ چیلنج پیش آیا کہ خلفائے راشدین کا جو نظام تھا، اسلامی ریاست کا جو نظام تھا، اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شورائی نظام کو جنم دیا تھا، عمر فاروق نے جس کو مضبوط بنایا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو کمال تک پہنچایا تھا، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باپ نے جس کو عظیم مقصد کے لیے بنایا تھا، اور یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ہم نے ان کو اس طرح اپنانا ہے اور ان کو اس طرح اپنی زندگیوں میں اور اپنی سیاست میں نافذ کرنا ہے۔ اصل میں خلفائے راشدین کا جو عظیم کمال تھا، اور جن کی وجہ سے آج بھی ہمارا کوئی جمعے کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جن کے نام لیے بغیر، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے بغیر قرآن اور سنت کا جو نفاذ ہے وہ ناممکن ہوتا، شکلیں ان کی بگڑ جاتی اگر خلفائے راشدین جو ہیں وہ اپنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بصیرت سے، روحانی بصیرت تو ہے ہی تھی، یہ تو ایسے لوگ تھے جن کو رضی اللہ تعالی عنہ
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور یہ اللہ سے راضی تھے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کو جنت کی خوشخبری سنائی دی گئی تھی اور جن سے غلط کام ہونے کا کوئی امکان۔ تو جانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک نظام بنایا تھا اور جس کی انہوں نے نقل کی تھی کیسر و کسرا سے کہ ہم ایک جو ہے وہ ملوکیت کا نظام بنائیں گے، اس پر حضرت امام عالی مقام نے ناپسند کیا۔ اس لیے آپ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تھا تو آپ نے انکار کر دیا اس کی بیعت کا، آپ نے انکار کر دیا اس کو تسلیم کرنے سے۔ اور صرف آپ ہی نہیں تھے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اور دیگر صحابہ نے بھی جو ہے وہ اس کی ولی عہد اور اس کی بیعت سے انکار کیا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کو اس لیے خلفائے راشدین میں شامل نہیں کیا جاتا، آپ عظیم صحابی تھے، آپ کو امیر قرار دیا جاتا ہے نا، لیکن خلفاء کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ تھے عظیم صحابی تھے، ایمان والے صحابی تھے اور عظیم صحابی تھے جو ہے نا۔ لیکن جب آپ نے یزید کو ولی عہد بنایا اور آپ کی ان کی وصال کے بعد وہ جب بادشاہ بنا اور یہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا، تو اس نے یہ خطرہ بانپ لیا کہ اگر یہ چار حضرات جو ہیں یہ میری بیعت نہیں کریں گے، حجاز اور عراق کا جو علاقہ ہے مجھ سے نکل جائے گا۔ لہذا اس نے فوراً مطالبہ کیا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ لوگ بیعت کریں میری۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، دیگر دو حضرات نے بیعت کر لی، لیکن حضرت امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں جو ہے نا، میں سب سے پہلے تو بیعت کے لیے تیار نہیں ہو گیا۔ تو آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے بیعت نہ کی تو خطرہ ہے کہ مدینہ شریف میں خون ریزی ہو، یزید کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا یہ برا کام کرے یہاں، اور اللہ کے محبوب کا جو گھر ہے اور شہر ہے اس میں کیا بربادی لائے۔ لہٰذا آپ نے وہاں سے جو ہے نا، آپ وہاں سے نکل پڑے اپنے خاندان کو لے کر مکہ شریف میں جو ہے نا تشریف لے آئے۔ لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ کوفہ سے، عراق سے آپ کی طرف بے شمار جو ہے خطوط آ رہے ہیں، بلکہ وہاں کے بعض لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا امام، حضرت امام علی مقام، آپ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے آئے اور وہاں ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور جو سچائی اور حقیقت ہے اور دین کا جو اصل پیغام ہے ہم اس کو یعنی آپ کے ماتحت رہ کر جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ حضرت امام علی مقام نے اس حقیقت حال کو جانچنے کے لیے اور یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ کوفے کے لوگ اور عراق کے لوگ کتنے وفادار ہیں اور واقعی کیا یہ چاہتے ہیں، لہذا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا کہ جا کر صورتحال کا جائزہ لو اور ہمیں مطلع کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی سامنے حاضر ہوئے، بیعت کی اور وفاداری کا انہوں نے قرار دیا کہ ہم لوگ جو ہے آپ کے وفادار امام علی مقام کی بیعت کر کے ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے فوراً خط حضرت امام حسین کو لکھا کہ یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ لوگ آپ کے شہدائی ہیں، آپ کی تمنا اور آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ جلدی جو ہے یہاں تشریف لائیں۔ یہ خط انہوں نے مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام کو بھیجا، تو امام علی مقام
نے جب پڑھا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا جو بار بار التجا کر رہے تھے، استدعا کر رہے تھے اور آپ کو بلا رہے تھے، آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مکے سے بھی جو ہے نا آگے کوفے کی طرف چلیں گے۔ اور وہاں تو لیکن آگے جانے سے پہلے جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں کہ یزید کی جو ملوکیت تھی وہ خلفاء الراشدین سے کیسے مختلف تھی، جو ہے نا اس میں کیا فرق تھا۔ یہ بڑا ضروری اور بنیادی مقصد ہے، چونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے دل سے اور ہمارے علماء کا یہ اتفاق ہے کہ آپ اپنے تخت و تاج کے لیے نہیں کر رہے تھے، آپ کوئی بادشاہ بننے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ایک ایسا انقلاب بانپ رہے تھے کہ وہ گاڑی ہے اس کا رخ اب بدل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خصوصاً خلفاء الراشدین نے ایک خاص ڈگر پر امت کو چلایا تھا، ریاست کو چلایا تھا۔ یہ بتایا تھا کہ جو بیت المال ہے، جو ملک کی ٹریجری ہے، وہ خلیفے کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ امانت ہے۔ لیکن اب جو ملوکیت ہے اس میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے جو ہے نا بیت المال کا، جس طرح چاہے جہاں چاہے اس کو خرچ کرے جائے نا۔ لہٰذا یہ بڑی بنیادی تبدیلیاں تھی جو آ رہی تھی، بجائے اس کے کہ شورائی نظام ہو جس میں جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قائم کیا تھا اور عمر فاروق نے اس کو اپنے عروج پر پہنچایا تھا کہ شورے کے ذریعے مشورے لے کر جو ہے وہ ریاست کو چلایا جائے۔ اب جو ہے یہاں حاکمیت ہوگی اور یہاں جو ہے وہ جبری حکم چلے گا شورائی نظام کے برعکس۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ جہاں اسلام کا نظام تھا، جہاں قرآن کا نظام تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا نظام تھا، اس کی جگہ اب جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضرت امام عالی مقام نے یہ فیصلہ کوئی یعنی بڑے ہلکا فیصلہ نہیں تھا، یہ بڑا وزنی اور بوجھل فیصلہ تھا جو ہے نا، قولاً ثقیلا، یعنی بڑا وزنی، بڑی وزنی بات تھی جو ہے نا جو آپ نے اور فیصلہ کیا۔ اگر آپ خاموش رہتے تو گویا کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یزید کا جو نظام ہے وہ صحیح ہے، اور اسی طرح جو بادشاہت ہے باپ سے بیٹے، آگے بیٹے، اس طرح منتقل ہوتی رہے اور شورائی نظام بھی ختم ہو۔ اس کے علاوہ جو بیت المال ہے وہ، اس کے بعد سب سے بڑا یہ کہ جو انسان کی آزادی ہے، آزادی فکر ہے، اس پر ایک قدغن لگ رہی تھی۔ بادشاہ کا سب سے بڑی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا اس میں انسان کو وہ آزادی حاصل نہیں ہوتی، نہ عقل کی نہ دین کی۔ اور اسی لیے حضرت امام عالی مقام نے یہ بتانے کے لیے کہ آزادی خیال، آزادی مذہب، آزادی دین جو ہے یہ انسان کا بنیادی حقوق ہے۔ تو امام عالی مقام کا شہادت کے لیے تیار ہونا اور کوفے جانا اور یزید کو چیلنج کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا، گویا کہ آپ یہ پیغام دے رہے تھے کہ حق کے لیے ہمیں ہر یعنی قدم اٹھانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ گویا کہ آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ خلفائے راشدین کا جو نظام تھا وہ بڑا اعلیٰ نظام تھا۔ ابھی خلفائے راشدین کی جو کمالات ہیں اور ان کے جو فضائل ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو اب مضبوط طریقے سے امت محمدیہ میں نافذ کر دیا تھا۔ یعنی 60ویں سنہ ہجری میں 61 میں جب یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا، اس وقت تک الحمدللہ دین اسلام مضبوط ہو چکا تھا۔ اب دین کے اندر کوئی تبدیلی اگر کرتا تو اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، اور یہ کمال تھا الحمدللہ خلفائے راشدین کا، اور جس کی وجہ سے ہم ان کے اتنے ممنون ہیں اور ہم ان کے یعنی مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنی سعی اور کوشش کی۔ اور ذرا اندازہ
اندازہ کریں کہ اگر یہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا یہ اگر اور لمبا ہو جاتا تو کتنا مضبوط نظام ہو جاتا اسلامی ریاست کا بھی اور اسلامی جو سیاسی جو نظام ہے اس کا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہے. لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم جو ہے پیغام ہمیں دیا، وہ یہ کہ حق کے لیے اور سچ کے لیے خواہ جو دشمن ہے وہ کتنا قوی ہو، کتنا مضبوط ہو. اب یہاں ایک طرف یزید ہے، اس کے ساتھ حکومت ہے، اس کے ساتھ فوج ہے، اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجی ہیں، اور ایک طرف امام عالی مقام ہیں، ان کے 72 ساتھی ہیں اور وہ بھی نہ حد سے جائے. اب غیر مسلح، اب اندازہ کریں کہ کیسے جو ہے یہ مقابلہ. لیکن سبق یہ دینا تھا کہ حق کے لیے، سچ کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں ہم صبر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ امام عالی مقام نے صبر کا بہترین، یعنی آپ کی زندگی اور یہ قربانی جو ہے صبر کا بہترین ایک سبق ہے. تو میں بات کر رہا تھا سورہ بقرہ کی ان آیات کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر آگے یہ بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے وہ بڑا صابر ہے اور شہید ہے، اور اسے مردہ اپنا تصور کرنا. سبحان اللہ. ایک تو شہید کا مقام یہاں واضح کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اس نے بڑا صبر کیا، شہید نے بڑا صبر کیا، اور اسے انعام کیا ملتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں جنہیں رزق دیا جاتا ہے اور جن کی مقام اور عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جائے. تو آگے اللہ تعالیٰ یعنی صبر کی بات ہو رہی ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں مختلف ذریعوں سے اور مختلف خوفناک اور ڈراونی صورتحال سے. ان میں کیا چیزیں ہیں؟ نبلون بالشیء من الخوف کے ذریعے، یعنی خوف یہ ہے کہ خطرہ ہے کوئی بہت بڑا آنے والا، خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں، اور بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، جسمانی نقصان دے کر، بیمار کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اموال میں، اولاد میں، مختلف ذریعوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ بھی اس میں سارے یہ پہلو پائے جاتے ہیں. اس میں گھر کو چھوڑنا اور پھر بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا، کربلا کے لخ دخ صحرا میں آپ کو پیاس سے ندال کیا گیا، وہ بھی بہت بڑا ایک یعنی آزمائش دی جائے. اس کے بعد پھر اپنے ننھے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش دی جائے. یعنی مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان، یہ سارے جو صبر کے آزمانے کے جو طریقے تھے حضرت امام عالی مقام نے، وہ ان سب سے آپ گزرے جو ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. تو گویا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کو یہ بتانا کہ دیکھو صابرین اور شاکرین اور شہید کا مرتبہ کیا ہے، کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی امام عالی مقام کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کے ننھے اصغر کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کے عباس کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کے سارے شہید خاندان کے ممبرز جو ہیں سب کو یاد کیا جاتا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ بشیر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں. اور اس کے ذریعے سے یعنی دوسرے الفاظ میں
देखिए कि इमाम हुसैन ने इन आयात पर और इस सब्र के मफहूम को किस तरह अमलन जो है हमारे सामने पेश किया है। ये इसे कहते हैं जिंदा कुरान, चलता फिरता हुआ कुरान, और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाला हजरत इमाम आली मुकाम का जो जाहिर है कि उनका जो परवरिश है उस घर में हुई जहाँ कुरान नाजिल होता था, है जहाँ कुरान नाजिल होता था। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जब मस्जिद में जाते और कभी कभार जो है आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देखते तो आपकी पीठ पर सवार हो जाते जाएगा। जब किसी ने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है तो आपने फरमाया कि नेमर राकिब, तो सवारी को देखते हो और जरा गौर करो कि जो इस पर सवार है वो भी कितना अच्छा है जाना। तो नाज़रीन, हज़ूर सर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नहायत महबूब प्यारे नवासे हजरत इमाम आली मुकाम की जो शहादत है, जहाँ हमें उससे गम होता है, दुख और तकलीफ होती है, और जिसके लिए हम इजहार अफसोस करते हैं और हैरानगी भी करते हैं कि कैसे कोई नवासे रसूल को शहीद कर सकता है। वहाँ हमें ये सबक भी मिलता है और अजमत का भी इकरार करना पड़ता है, कितनी अजमत थी सैयदना इमाम आली मुकाम की, कि किस तरीके से आपने अपनी जान का नजराना पेश किया। और तो इंशाल्लाह हजरत इमाम आली मुकाम की ये जो शहादत है, इंशाल्लाह अगले इस हफ्ते में आप बहुत सारे इसके मुतालिक प्रोग्राम सुनेंगे, जिनसे मैं अपनी तरफ से तो ये देखता हूँ कि इससे ईमान ताज़ा होता है, दिल के अंदर एक जिहाद का, शहादत का और कुर्बानी का जज्बा जो है वो उभरता है, और जो इनामात हैं अल्लाह के बंदू के वो हमारे सामने आते हैं। फरमाए कि वो बशर स्वाबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाई जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि मुहर्रम उल हराम में जब हम इमाम आली मकाम को याद करते हैं, वो इसलिए याद करते हैं कि इनकी अजमत और शान को हम याद रखें। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है वो हमें अपने अजीम इमाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।